मेरी शादी 17 साल तलाक याफ्ता लड़की से हुई। उसका 1 साल का बेटा भी था। शादी के बाद पता चला वो लड़की तो तवाइफ है और उसका बेटा नाजायज है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसका माजी समझकर भूल गया, क्योंकि अब वो तहज्जुद गुजार बन चुकी थी। मैं उसे देखकर खुश होता, वो मेरा बहुत ख्याल रखती और रात के वक्त इबादत में मसरूफ हो जाती। एक रात बच्चे के रोने से मेरी आंख खुल गई। बीवी को देखा तो रूह लरस गई। वो तो मेरे वालिद मेरे बचपन में ही फोत हो गए थे। हमारी माँ ने मेहनत मजदूरी करके हमें पाला पोसा। मुझसे छोटी एक बहन थी और जब तक मैं काम करने के काबिल हुआ, अम्मा बीमार होकर चारपाई पर पड़ चुकी थी। इससे बहन की शादी करना मेरी जिम्मेदारी थी। उसकी पढ़ाई और उसकी शादी के चक्कर में मेरी शादी की उम्र निकल गई थी और अब मैं 32 साल का हो चुका था। माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मुझे मालूम था कि अब कोई मुझे उम्र रसीदा ही मिलेगी। लेकिन एक दिन माँ ने बताया कि एक जगह मेरा रिश्ता देख कर आई है। लड़की सिर्फ 17 साल की है, लेकिन गुर्बत की वजह से उसके माँ बाप ने उसकी बहुत जल्दी शादी कर दी थी। अब उसका 1 साल का बेटा है और उसे तलाक हो चुकी है। लड़की की उम्र का सुनकर मुझे झटका लगा, लेकिन वो माँ की पसंद थी, इससे मैं चुपचाप राजी हो गया और नहायत सादगी से मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी अपनी उम्र के मुताबिक बिल्कुल मासूम सी थी और खूबसूरत भी। उसका बेटा बहुत प्यारा था और मुझे तो बच्चे वैसे ही बहुत पसंद थे, इसलिए मैं उसके बेटे को अपने साथ लेकर आया था। मेरी बीवी ने आते साथ ही पूरा घर संभाल लिया था। मेरी और मेरी माँ के खुले दिल से खिदमत करती। उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाजें और तहज्जुद गुजार थी। मैं तो उसे देखकर खुश होता कि न जाने मेरी कौन सी नेकी काम आ गई है कि इतनी कम उम्र बीवी और इतनी खूबसूरत और फर्माबरदार बीवी इस उम्र में मुझे मिलना एक मौजा था। वो एक बेटे की माँ और तलाक याफ्ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ साथ हम सबको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी और मैं बहुत खुश था। घर की तरफ से इत्मीनान होने के बाद मैं डबल शिफ्ट में जॉब करने लगा था और घर के हालात बेहतर होने लगे थे। मुझे हर वक्त घर की तरफ से फिक्र लगी रहा करती थी, क्योंकि माँ चारपाई पर थी और इतना ज्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल मुतमईन था, क्योंकि मेरी बीवी बेटियों से बढ़कर उनकी खिदमत किया करती थी। मेरी जिंदगी तो वैसे ही जन्नत बन गई थी और मैं अपनी जन्नत में बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन मेरी खुशियों को ग्रहण उस वक्त लगा जब एक दिन मेरा बहुत पुराना दोस्त हमारे घर पर आया। वैसे तो मैं बीवी पर्दा करती थी और किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन उस दिन अचानक से वो टीवी लॉन्च में आ गई और सामने ही मेरा दोस्त बैठा था। उसकी नजर मेरी बीवी पर पड़ गई। मैं जानता था कि मेरा दोस्त थोड़ा अयाश तबीयत का है। उसे मेरी बीवी को देखते ही मुझे कहा कि क्या ये तुम्हारी बीवी है। मैंने उसे बताया कि हाँ, ये मेरी बीवी है, क्योंकि मैं तो हर वक्त अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी की तारीफ और मिसालें देता रहता था। उसने कहा कि इस बीवी के किरदार की मिसालें देते हो, तुम जानते भी हो कि ये कौन है। मैंने पूछा कि कौन है, तो उसने कहा कि ये एक तवाइफ है, इसकी कोई शादी नहीं हुई है, जो बच्चा इसके साथ है ये भी नाजायज ही होगा। मुझे इस पर यकीन न आया, क्योंकि तहज्जुद गुजार और पर्दे की पाबंद लड़की थी और ये बात मैं अपनी बीवी से नहीं पूछ सकता था। इससे अपने दोस्त को कहा कि वो अपनी बात साबित करे। वो मुझे साथ लेकर अपने दोस्त के पास गया और कहा कि इसको अपनी बीवी की तस्वीर दिखाओ। मैंने जब अपनी बीवी की तस्वीरें दिखाई तो उसने फौरन कहा कि हाँ, ये तो फलां इलाके की तवाइफ है, क्या डांस किया करती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब हो गई। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी माजी में तवाइफ रही थी। तवाइफों के बच्चे नाजायज ही हुआ करते हैं, वो बच्चा भी नाजायज ही होगा। लेकिन मैंने अपनी बीवी से इस मौजू पर कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने उसे दिल से माफ कर दिया था। जो कुछ था वो माजी था, अब वो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करती। वो एक अच्छी जिंदगी की तरफ लौट आई थी, दिन के सारे अहकाम पर अमल करती और इसके साथ साथ घरेलू खातून बनकर रह रही थी। अगर वो तवाइफ का काम करके भी आई थी, इसका कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन माशरे ने उसे वहाँ रख दिया होगा। इसे मैंने दिल में उसके लिए कोई मैल नहीं लाया। मैं तो पहले से ही उसका ख्याल रखता था। इससे बढ़कर उसका ख्याल रखने लगा कि वो बहुत कुछ इतनी छोटी सी उम्र में सह कर आई थी और मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था। लेकिन मैं भी एक मर्द हूँ, कभी कभी मुझे उसका माजी याद आता था, लेकिन फौरन ही उसको अपने दिमाग से झटक देता और दिमाग किसी और बात में लगाने की कोशिश शुरू कर देता। हमारी शादी को 6 माह हो चुके थे और इन 6 माह में उसको किसी एक हरकत से भी मशगूक नहीं पाया था। वो मेरा या मेरी माँ का कहा हर्फ आखिरी समझती थी। उसका जो भी माजी था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसके हाल पर मेरा हक था और मुस्तकबिल पर। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को भी सख्ती से मना कर दिया था कि अगर तुम लोग उसके बारे में कुछ जानते भी हो तो किसी से मत कहना कि मैं उसको माफ कर चुका हूँ। उन्होंने भी मेरे इस अमल को सराहा था कि ऐसा दिल किसी के पास ही होता है और अब वो तुम्हारी बीवी है और वापस शरीफों वाली जिंदगी में आना चाह रही है, तो हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे। इससे मुझे इनकी तरफ से भी तसल्ली हो गई थी। मेरी बीवी अक्सर ही रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठकर दूसरे कमरे में जाती थी ताकि मेरी नींद खराब ना हो। शुरू में अक्सर ऐसा होता, वो बिस्तर से उठती तो मेरी आंख खुल जाती, लेकिन अब मुझे आदत हो गई थी, इसलिए बिस्तर से उठने की वजह से मेरी आंख नहीं खुलती थी। मुझे मालूम था कि वो तहज्जुद अदा करने जाती है। एक दिन मुझे बहुत ज्यादा बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मेरी आंख खोली तो बिस्तर पर मेरी बीवी और बेटा दोनों नहीं थे। मुझे यकीन था कि बीवी साथ वाले कमरे में तहज्जुद पढ़ रही होगी। मेरे दिमाग में आया, बच्चा इसलिए रो रहा है, माँ नमाज पढ़ रही होगी और उसकी आंख खुल गई होगी और वो रो रहा है। मुझे जाकर उसे चुप करवाना चाहिए या अपने पास ले आना चाहिए। इससे मैं फौरन बिस्तर से उठा, तब तक बच्चा खामोश हो चुका था। मैं उठ गया था तो मैंने सोचा कि बच्चे को अपने पास ले आता हूँ ताकि वो सुकून से अपनी नमाज अदा कर सके, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था।
میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ رات کو تم کہاں تھی اور تمہارے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ اس نے کہا کہ کس کمرے میں کیا؟ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہوں۔ میں تو ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہی تھی اور وہ اسے نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کر کے یہاں آ گئی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر جھوٹ کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ مجھے سچ میں لگنے لگا کہ شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا وہ چیزیں بار بار میرے دماغ میں آتی ہیں اور میں ان کو جھٹک دیتا ہوں۔ وہی چیز ہے میرے لاشعور سے نکل کر مجھے خواب کی صورت میں نظر آئی ہوگی، اس سے میں اس وقت تو مطمئن ہو گیا، لیکن دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ خواب نہیں تھا۔ اگر وہ خواب ہوتا تو پھر وہ میرے منہ پر رومال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، زبانی کلامی بات تھی اور میں اپنے وقت سے اٹھا تھا۔ اگر میں بے ہوش ہوتا تو اپنے وقت سے تو نہیں اٹھ سکتا، اس سے میں ڈبل مائنڈڈ ہوا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو کبھی لگتا تھا کہ وہ سب سچ ہے۔ اسی سوچ میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میں کام سے گھر آیا تو ماں نے بتایا کہ تمہاری بیوی اور بچہ اپنی خالہ کی طرف گئے ہیں۔ میری بیوی کے میکے میں صرف اس کی ایک خالہ تھی، اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور اس کی خالہ کچھ بیمار سی رہتی تھی۔ وہ بھی بڑی پردہ دار اور نماز روزے کی پابند خاتون تھی۔ مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن جب 2-3 دن گزر گئے اور میں اپنی بیوی کو لینے گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی خالہ بہت زیادہ بیمار ہے، وہ اس لیے وہاں ہے۔ گھر بھی اس کے بغیر ڈسٹرب ہو رہا تھا اور اس کی خالہ کو بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے میں ضد کر کے ان دونوں کو ہی اپنے گھر لے آیا۔ اس کی خالہ بھی میری ماں کی طرح ہے، وہ ایک ہی جگہ ان کو بھی لے آئے تاکہ دونوں کی اچھے سے خدمت کر سکے۔ میری بیوی کو یہ بات اچھی لگی، لیکن خالہ کسی صورت آنے پر تیار نہ تھی، لیکن ہم ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ لیکن اب ان کو گھر لانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اکثر ہی وہ دونوں خالہ بانجی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میری بیوی ماضی میں ایک طوائف رہ چکی تھی، اس سے مجھے لگتا تھا کہ اس کی خالہ کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہی تھا، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کچھ سال پہلے مر گئے ہیں اور ان کی موت کی وجہ سے ہی اس کا نکاح کرنا پڑا تھا، اور اس کی خالہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی ہے۔ یہ طلاق کے بعد خالہ کے پاس واپس ہی آ گئی تھی اور وہیں رہتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتی تھی، کیونکہ اس کی خالہ اب بھی بہت خوبصورت تھی۔ جو اس عمر میں خوبصورت ہو وہ جوانی میں کیسی ہوگی، یہ اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں تھا۔ لیکن جو بھی تھا وہ دونوں کا ماضی تھا اور مجھے ان کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور اب حال میں وہ دونوں بہت ہی پردے دار اور دیندار خواتین تھی اور یہی ان کی پہچان تھی۔ میری بیوی ہر ماہ 2 دفعہ لازمی خالہ سے ملنے جایا کرتی تھی، لیکن خالہ کے یہ آنے کے بعد وہ پھر بھی ہر مہینے 2 دفعہ لازمی ان کو ساتھ لے کر کبھی شاپنگ اور کبھی ہسپتال کے نام پر باہر جاتی تھی۔ مگر میں کہتا تھا کہ میں لے جاتا ہوں تو دونوں ہی انکار کر دیتی کہ نہیں، ہم لوگ خود جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، آپ اپنا کام کریں۔ پہلے تو 1-2 ماہ میں نے اس چیز پر غور نہیں کیا، لیکن جب تیسرے مہینے ایک دن میں خود بہت بیمار تھا اور خالہ بالکل ٹھیک تھی تو مجھے ہسپتال جانا تھا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ ہسپتال چلے، لیکن اس نے کہا کہ آج میرے ساتھ ہسپتال نہیں جا سکتی کیونکہ آج اس نے بازار جانا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ بازار جانا زیادہ ضروری ہے یا شوہر کی صحت زیادہ ضروری ہے، اور جب میں نے اس کو اس بات پر غصہ کیا تو میرے ساتھ ہسپتال چلی گئی اور بیٹا خالہ اور میری ماں کے پاس چھوڑ گئی۔ لیکن میں نے پھر بھی ان پر غصہ کیا کہ وہ اس عمر میں کیوں اکیلے بازار چلی گئی، کل میری بیوی کے ساتھ جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس ان کا دل گھبرا رہا تھا اس لیے وہ چلی گئی۔ میں نے اس بات کو نارمل ہی لیا، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کا دل نہیں لگتا ہے۔ میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ گھر چلی جائے، لیکن مجھے میری ماں دونوں کو ان کی عادت ہو گئی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس گھر جائیں، کیونکہ بیوی تو کام میں مصروف رہتی اور میری ماں اکیلے بور ہو جاتی تھی اور وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، بچے کو کھلاتی رہتی۔ اسے میری بیوی بہت ایزی ہو گئی تھی اور میری ماں بھی بہت خوش تھی۔ جب ہم سب نے ضد کی کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہ لیں تو وہ بھی مان گئی، لیکن اس سے اگلے ہفتے ہی ان کا شوق چڑھ گیا کہ انہوں نے اپنے گھر جانا ہے اور وہاں سے صفائی کر کے آنا ہے، اور میری بیوی ان کا پورا ساتھ دے رہی تھی کہ گھر کو کھول کر صاف تو کرنا ہی چاہیے۔ اس سے وہ صبح سے ہی میرے بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس بچے کو میں اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگا تھا۔ اس سے شام کو ان کو لینے گیا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں گھر سے اس گھر کے لیے نکلی تھی، اب کہاں ہے؟ میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے دونوں ہی مشکوک لگنے لگی، کیونکہ وہ مہینے کی ہمیشہ 2 مخصوص تاریخوں کو گھر میں نہیں ہوتی تھی، 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے کہیں نہ کہیں چلی جایا کرتی تھی، اور کہاں جاتی تھی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے واپس جانا چاہیے یا یہی ان کا انتظار کرنا چاہیے، اتنے میں ایک بڑی سی گاڑی آئی اور وہ دونوں اس سے نکلی، اور مجھے اپنے گھر کے آگے کھڑا دیکھ کر ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں تھی اور یہ گاڑی والا کون ہے۔ میری بیوی تو کچھ نہ بولی، اس کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی خالہ نے کہا کہ وہ نہیں جانتی یہ کون ہے، انہوں نے تو اسے لفٹ مانگی ہے، لیکن جھوٹ کی وجہ سے ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس لڑکے کے چہرے پر بھی پریشانی سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے لڑکے کو گاڑی سے پکڑ کر زبردستی نیچے اتارا، اسی دوران خالہ گھر کا تالا کھول چکی تھی، اسے پکڑ کر اندر لے آیا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا گورکھ دھندا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ان کو بتایا کہ میں جانتا ہوں
آپ دونوں کا ماضی اور مجھے اس کا ثبوت بھی مل چکا ہے، لیکن مجھے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اسے میں نے آپ لوگوں کے ماضی کو بھلا دیا تھا، کیونکہ ابھی جو لوگ آپ ہو میرے لیے وہی بہت ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ آج بھی مجھ سے چھپ کر اپنا ماضی دہرا رہی ہو تو مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ بتا دیں، میں خود آپ کی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو میں بھی یہاں کھڑے تم کو فارغ کر سکتا ہوں۔ وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو بالکل غلط فہمی ہوئی ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر مجھے بتائیں کہ سچ کیا ہے، جو بھی سچ ہے پورا کھل کر میرے سامنے رکھیں، سچ تو مجھے معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو معاف نہ کر سکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے سارا سچ بتائیں گے اس کے بعد میں ان کو جو سزا دوں وہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ میری بیوی نے بتایا کہ وہ ایک طوائف تھی، اس کا باپ بہت بچپن میں مر گیا تھا، اس کے ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن اس کا دوسرا باپ وہ شرابی جواری قسم کا تھا۔ اس کی ماں کو ایک جگہ جرے میں ہار گیا اور اس کے بعد یہ رہ گئی اکیلی، تو اسے کوٹھے پر فروخت کر دیا۔ وہاں پر کیونکہ یہ کم عمر تھی اس سے صرف اسے ڈانس وغیرہ کروایا جاتا تھا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس میں لچک بھی بہت تھی اور یہ بہت جلدی ڈانس سیکھ گئی تھی اور وہاں رقص کیا کرتی تھی۔ یہ جس کی خالہ ہے، یہ وہاں پر اس وقت کی سب سے عمر رسیدہ طوائف تھی، سب ان کا بہت احترام اور عزت کیا کرتے تھے۔ وہ ڈانس وغیرہ تو نہیں کیا کرتی تھی لیکن رہتی کوٹھے میں ہی تھی۔ ایک دن اس کوٹھے پر ایک لڑکی لائی گئی جس کو بیچنے کے لیے اس کا سسر آیا تھا۔ وہ تو لڑکی بیچ کر چلا گیا، لیکن وہ لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ خالہ نے اس کو جا کر پوچھا کہ اس کا سسر اسے کیوں بیچ کر گیا ہے اور اس کا شوہر کہاں ہے، تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے شوہر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کا شوہر ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ وہ ایک غریب گھر کی بیٹی تھی۔ اب اس کے سسر نے سزا کے طور پر اس کو اغوا کرایا ہے اور کچھ دن حبسے بیجا میں رکھنے کے بعد یہاں فروخت کر دیا ہے۔ اس کا شوہر تو جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ اس نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ کوٹھے کی نائکا کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس نے اس لڑکی کے پیسے دیے تھے اور وہ پیسے وصول کرنے پر ہی یقین رکھتی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لڑکی حاملہ ہے تو اس نے اتنی چھوٹ دے دی کہ جب تک اس کا بچہ نہیں ہو جاتا اسے کام پر نہیں لگائے گی۔ اور پھر اس لڑکی نے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ جو خالہ ہے یہ نائکا سے بات کر کے الگ گھر میں رہنے لگی تھی، کیونکہ کام کرنے کے قابل تو نہیں تھی، اسے وہاں رہے یا الگ گھر میں کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور ہم اس کے شوہر کی تلاش میں ہیں، اور یہ جو لڑکا ہے یہ اسی کوٹھے کا ڈرائیور ہے اور یہ ہمارے پلان میں شامل تھا۔ اور جس رات آپ نے مجھے کمرے میں کسی کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس بچے کی ماں تھی، اور آپ کی ناک پر رومال رکھنے والا یہ وہ لڑکا تھا۔ یہ اب اس عورت کو مخصوص وقت پر لے آتا ہے اور واپس لے جاتا ہے، اس طرح کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ اس لڑکے سے تصدیق کی تو اس نے بتایا کہ سب سچ کہہ رہی ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیوی اور اس کی خالہ ایک بری جگہ رہتے ہوئے بھی اچھا دل رکھتی تھی، اور انہوں نے ایک جائز بچے کو ایک غلط دھندے والیوں کی چاکری کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن اس لڑکی کے ساتھ مجھے بھی ہمدردی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کس خاندان کی بہو تھی، میں ان کی مدد کروں گا۔ انہوں نے جب مجھے تفصیل بتائی تو میں سن کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکا تو وہی تھا جس کی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس لیے دوسرے دن جا کر میں نے اپنے باس کو ساری تفصیل بتا دی۔ وہ اپنی بیوی کی تلاش میں پاگل ہوا تھا۔ اپنے باپ کے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی تھی، لیکن اپنی پہلی بیوی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب اسے ساری بات بتائی تو وہ رقم ادا کر کے بیوی کو واپس لے آیا، اور ان لوگوں نے ہم سے بیٹے کا مطالبہ بھی کر لیا۔ مجھے اس عرصے میں اس بچے سے ایک انسیت ہو چکی تھی۔ ہم بچہ واپس تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ماں باپ کا پہلا حق ہوتا ہے، اس سے ہم نے وہ بچہ واپس کر دیا، کیونکہ اس کی اجرت کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں بھی اولاد کی امید دی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ اسی نیکی کا اجر اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اولاد کی شکل میں دے گا۔